अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी को 4 साल हो गए हैं मनहूस अब तक औलाद की खुशी नहीं दे सकी। मेरी सास ने सुबह सुबह चिल्लाते हुए मुझको बद्दुआएं देनी शुरू कर दी थी। मैंने खामोशी से आंसू बहाकर अपने शौहर की तरफ देखा था। वो चुपचाप सर झुकाकर बाहर निकल गया था। मेरे सीने में नफरत की आग भड़क उठी थी। ठीक 4 माह बाद जब मैंने खुशखबरी सुनाई तो मेरा शौहर मुझको मारने भागा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई थी और अगले ही लम्हा मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरे शौहर मेरे पहलू में ही नीम दराज थे। शादी को 4 साल हो गए थे लेकिन हमारे घर औलाद नरीना की खुशखबरी नहीं आई थी। मेरे साथ जितनी भी शादियां हुई थीं अल्लाह ताला ने उन सब को औलादों से नवाज दिया था। सिर्फ मेरी ही एक झोली ऐसी थी जो अब तक खाली थी। अभी चंद लम्हे गुजरे थे जब अचानक मुझे बाहर से मेरे नाम की पुकार सुनाई दी थी। मैं सर पर दुपट्टा ओढ़कर बाहर आई तो मेरी सास के पास एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। मेरी सास ने मुझे इशारे से करीब बुलाया था। मैंने सर झुकाकर उन दोनों को सलाम किया तो मेरी सास मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली थी, ये है मेरी बहू। 4 साल हो गए हैं मगर अब तक कोख खाली है। ज़रा तुम चेक करके बताओ कब तक इसके घर औलाद की खुशखबरी आ सकती है। मैं हैरान होकर अपनी सास की बात सुनी। अल्लाह ताला के सिवा भला किसको एहलाम हो सकता है कि इसके घर औलाद होगी या नहीं। मैं ये बात कहना चाहती थी लेकिन इस बात से बखूबी वाकिफ़ थी कि मेरी सास कितनी बड़ी जलाद औरत है। अगर एक अल्फाज भी मैंने उनकी सोच के मुताबिक ना अदा किया तो वो मेरा क्या हशर करेंगी। मैं चुपचाप खड़ी हो गई थी जबकि उस बूढ़ी अम्मा ने मेरे पेट पर हाथ रखा था और अचानक ही मेरी तरफ देखते हुए बोली थी, अभी तक तुम दोनों मियाँ बीवी करीब नहीं आए। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने उनकी तरफ देखा और फ़ौरन बोली थी, नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। जबकि वो मेरी सास को देखते हुए बोली थी, मैं अभी नहार मुँह नहीं हूँ, ठीक तरह से मुतालिया नहीं कर सकती, कल आऊँगी तब तुम्हारी बहू को चेक कर लूँगी। फ़िलहाल तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बेटी के घर औलाद हो गई। मैंने अपनी जान खलासी पर शुक्र मनाया था जबकि मेरी सास मुझे किचन में जाने का इशारा करके उस बूढ़ी अम्मा से बातों में मसरूफ़ हो गई थी। मैंने किचन में आकर हैरान होकर उस बूढ़ी खातून को देखा था। भला इतनी तजर्बा कैसे था उन्हें। ये बात मेरी समझ से बालातर थी। महज हाथ रखकर उसने कैसे पहचान लिया, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। चंद लम्हे बाद ही मेरी सास की आवाज़ मेरे कान के पर्दों से टकराई थी, बहू जल्दी चाय ले आओ, अम्मा जी जा रही हैं। मैंने जल्दी जल्दी चाय तैयार की थी और 2 कप बनाकर बाहर ले आई थी जबकि वो बूढ़ी अम्मा मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली थी, मेरी बच्ची अल्लाह तुझे भी जल्द औलाद से नवाज देगा। बस नमाज की पाबंद रहो और किसी भी बुराई में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल खामोश थी। 4 साल से मैं इस खामोशी से ही तो ज़िंदगी गुजार रही थी। अगर जिस दिन मैंने अपनी ज़ुबान खोल दी सब कुछ तबाह हो सकता था। चाय वगैरह पीकर और मुझे दुआएं देकर वो औरत चली गई थी जबकि मैं भी रोज़मर्रा की तरह नाश्ता बनाने किचन में दाखिल हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर को अपनी ड्यूटी पर जाना था इसलिए मैं जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाने लगी थी। चंद लम्हे बाद मेरी सास की एक बार फिर मुझे आवाज़ सुनाई दी थी कि नाश्ता दे दो, क्या भूखा मारने का इरादा है। मैं जान चुकी थी कि मेरे शौहर बाहर आ गए हैं। ये बातें वो मेरे शौहर के सामने ही किया करती थी ताकि हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बदमज़गी हो। मैंने चुपचाप नाश्ता ट्रे में सजाया था और बाहर ले आई थी। उनके सामने नाश्ते की ट्रे रखते हुए मैं करीब ही बैठना चाहती थी जब अचानक मेरी सास मुझे देखते हुए बोली थी, 4 साल हो गए इस कलमुही ने हमें औलाद से नहीं नवाजा। पता नहीं कैसे मनहूस कदम हमारे घर में लेकर आई है कि मेरे बच्चे की नौकरी में भी दिक्कत आ रही है और औलाद भी नहीं हो रही। अरे कब तक मैं इस तरह ही बिना पोता पोती के ज़िंदगी गुजारूंगी। ये एक बांझ औरत है, इसके बांझपन ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। एक लम्हे के लिए दिल किया कि मैं अपनी सास को खूब सुनाऊं, उनको हर एक चीज़ खोल के बता दूं
لیکن میں چپ رہی تھی۔ جو لڑکیاں اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں وہ اپنی زبانوں کو ایسے ہی بند کر لیتی ہیں، مگر آج میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ صبح صبح اس عورت کا آنا اور اب میری ساس کا اس طرح سے بولنا مجھے بہت ہی ناگوار گزرا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ فوراً ہی مجھ سے نظریں چرا گئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اماں پلیز ناشتہ کرنے دو، صبح سے شام تک ڈیوٹی پر جانا ہے، مجھے نہیں پسند صبح صبح گھر میں اتنا کہرام ہو، میرے جانے کے بعد جو کرنا ہو کر لینا۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ ناشتے پر جھک گئے تھے، لیکن میری ساس کی زبان بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر بولی تھی، ہاں ہاں میرا کہنا تو تم سب کو چبھتا ہے، جب دنیا اور سماج تمہارے منہ پر باتیں کرے گی تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جہاں بھی بیٹھوں سب یہی پوچھتے ہیں تمہاری بہو کے ہاں کچھ ہے یا نہیں، یا ابھی تک کوکھ سنی ہے۔ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے پوتا پوتی کو کھلاؤں، ان کے ساتھ بازار جاؤں، انہیں پیار کروں، انہیں اپنی گود تک رسائی دوں، لیکن ایسی خوشی مجھے کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور ناشتے کی ٹرے آگے کیے چپ چاپ گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ میرا دل کیا کہ میں دھاڑے مار مار کر روؤں۔ کتنی تکلیف میں خاموشی سے سہ رہی تھی، لیکن کسی کو بھی میری تکلیف نظر نہیں آتی تھی۔ صرف اور صرف اولاد اولاد کا نعرہ ہی لگایا جاتا تھا۔ میں نے چپ چاپ ٹرے اٹھائی تھی اور کچن میں آ گئی۔ ناشتہ کرنے کا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ چپ چاپ برتن وغیرہ دھو کر میں نیچے ہی زمین پر بیٹھ گئی تھی اور آنے والے وقت کا سوچنے لگی تھی۔ اگر کل وہ بوڑھی مائی آئی اور اس نے نہار منہ مجھے چیک کیا تو تمام سچ سامنے آ جائے گا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دم خشک ہونے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ اپنے شوہر کو فون کر کے اس تمام صورتحال سے آگاہ کروں، لیکن پھر میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ ان کی تو ہمیشہ سے ایک ہی بات ہونی تھی، اس میں کیا کر سکتا ہوں، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ حالانکہ سارا قصور ان کا ہی تھا، مگر مانتا بھلا آج تک کون ہے۔ میں نے چپ چاپ چھری اٹھائی۔ تکلیف حد سے زیادہ تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے خود کو نقصان پہنچانا ہی تھا تاکہ وہ عورت مجھے چیک نہ کر سکے۔ میں نے چپ چاپ ہاتھ پر کافی سارے کٹ لگائے تھے، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ کافی زخمی ہو گیا تھا۔ مجھے امید تھی اب وہ عورت مجھے چیک نہیں کرے گی۔ میں نے کمرے میں آ کر اپنے ہاتھ کی پٹی کر لی اور کمرے کی صفائی وغیرہ کر کے چپ چاپ جائے نماز پر بیٹھ گئی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور تڑپ کر اپنے رب العالمین سے اپنی خوشیوں کی دعائیں مانگی تھی۔ اے اللہ تعالیٰ، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، لیکن ساری دنیا کے سامنے مجھے رسوا کیا جا رہا ہے۔ میرا شوہر میرا ہو کر بھی میرا نہیں ہے۔ یا اللہ تو کرم فرما، ہماری زندگیوں میں رحم فرما۔ کافی دیر تک میں دعائیں مانگتی رہی تھی اور پھر جائے نماز لپیٹ کر بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا میری ساس کس طرح مجھے بد دعائیں دے رہی تھی اور میرے شوہر چپ چاپ ان کی باتیں سن رہے تھے۔ محض اپنی ہی ذات کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ صبح صبح کہرام نہ مچاؤ، مجھے سارا دن گزارنا ہے، میرے پیٹھ پیچھے جو کرنا ہو کر لینا۔ اگر وہ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے تو لازمی میرے حق میں بولتے کہ اماں بس کر دو، وہ بھی انسان ہے، کب تک تمہاری باتیں برداشت کرے گی، جب اولاد ہونی ہوگی ہو جائے گی، اپنی زبان کو بند رکھو۔ لیکن یہ کہنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے اپنے ہی شوہر سے اب نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ 4 سال کوئی چھوٹا وقفہ نہیں ہوتا۔ ان 4 سال کے درمیان نہ میں اپنے میکے گئی تھی اور نہ ہی کہیں گھومنے پھرنے گئی تھی، بس کمرہ، کچن اور ساس کے تانے ہی میرے نصیب میں لکھ دیے گئے تھے۔
جب بھی میں اپنی ماں کے گھر جانے کی بات کرتی، میری ساس کا کوئی نہ کوئی پروگرام تیار ہی رکھا ہوتا تھا کہ مجھے یہاں جانا ہے، میری پنڈلیوں میں درد ہو رہا ہے، گھر پورا پھیلا ہوا ہے۔ کیا میں انسان نہیں تھی؟ کیا میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے گھر والوں سے ملاقات کروں، ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، اپنے دل کا حال بیان کروں؟ مگر نہیں، ہر وقت گھر پر ہی رہو۔ یہ باتیں مجھے منظور تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ بس مجھے سکون سے جینے دیا جائے، بے وجہ کے تانے اور فضول کی باتیں نہ کی جائیں۔ لیکن صرف اور صرف یہ میں سوچ ہی سکتی تھی، ان تک اپنے دل کا حال پہنچا نہیں سکتی تھی۔ مجھے اب ٹینشن صرف اور صرف کل کی تھی، اور کل ہونے میں بھی کچھ ہی وقت باقی تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات کے وقت میرے شوہر آئے تو میں نے چپ چاپ ان کے آگے کھانا لگا دیا، جب اچانک میری ساس میرے ہاتھ پر پٹی لپٹی ہوئی دیکھ کر بولی، یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے سہمی تھی، مگر مضبوط لہجے میں بولی تھی، سبزی کاٹتے ہوئے اچھا خاصا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، اسی لیے مرہم پٹی کی ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں بھی جان بوجھ کر آخر میں کوئی نہ کوئی ایسا طنز یا جملہ لازمی بولتی تھی جو ان کو آگ لگائے۔ میں بھی تو انسان تھی، ان کی ہر بات برداشت کرتی تھی، تو مجھ پر بھی لازم تھا کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کروں جو انہیں بھی بری لگے۔ جب اچانک وہ بولی تھی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کل صبح اماں جی آئیں گی تمہارا چیک اپ کرنے؟ تم نے خود کو نقصان پہنچایا ہے نا؟ یہ لڑکی چاہتی ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر اولاد نرینہ آئے، یہ ہے ہی بانجھ، جبھی تو اپنا سچ چھپانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ اے لڑکی، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لے، اگر تو نے مجھے اس سال اولاد نہ دی تو میں تجھے طلاق دلوا دوں گی، پھر رہتی رہنا اپنی ماں کے گھر۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ میرے شوہر نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور میں ان سے نظریں پھیر کر کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ ساری تکلیفوں کی وجہ ہی تو وہ تھے۔ کاش اگر وہ بروقت مجھے سچ بتا دیتے تو آج میں یہ ذلت نہ سہ رہی ہوتی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح 8 بجے ہی ہمارے گھر دستک ہو چکی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ اماں جی آ گئی ہیں۔ میرا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا جب اچانک میری ساس کی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ مجھے بلا رہی تھی اور میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اگر آج اماں جی نے مجھے چیک کر لیا تو سارا سچ کھل کر سامنے عیاں ہو جائے گا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کا بازو ہلایا تھا، انہیں جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ان کی آنکھ فوراً کھلی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا ہے زرینہ؟ کون سی قیامت آ گئی جو صبح صبح تم مجھے اٹھا رہی ہو؟ ان کا سرد لہجہ دیکھ کر میں غصے سے بولی تھی، آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ باہر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ماں جی نے ایک عورت کو بلایا ہے جو میرا چیک اپ کرنے کے بعد ساری حقیقت ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں گی۔ اگر ہمارا سچ سامنے آ گیا تب آپ کیا کریں گے؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے تھے اور چند لمحے بعد بولے تھے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الحال جاؤ، اماں تمہیں بلا رہی ہیں۔ میری ماں کو دیر نہ کروایا کرو۔ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس آدمی کا گلا گھونٹ دوں جس کی وجہ سے میری پوری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ان کا تماشا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور میری جان یہاں سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں باہر آئی تو برآمدے میں کوئی موجود نہیں تھا، جب اچانک ماں جی کے کمرے سے آواز آئی، اندر آ جاؤ، یہاں پر ہوں میں۔ میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں ابھی بھی اوپر والے کا نام لے رہی تھی کہ کسی بھی طرح معاملہ ٹل جائے، مجھے اندر نہیں جانا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جس وقت آپ جس مصیبت سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہی مصیبت آپ کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی اماں جی اور میری ساس بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے اندر آتے ہی میری ساس
کھڑی ہو گئی تھی اور اس بوڑھی عورت کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ اس کا اچھے سے چیک اپ کرنا اور ہو سکے بہن تو اس سے سمجھا دینا کہ اولاد کتنی ضروری ہوتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اولاد پیدا کرنا چاہتی ہے، جبھی تو اس کی حرکتیں تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں اور میری سانس باہر چلی گئی تھی۔ ماں جی مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ارے لاڈو پری یہاں آ کر بیٹھو۔ ان کا شفقت بھرا انداز دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مجھے بے ساختہ اپنی ماں کی یاد ستائی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ پر جبر کر لیا تھا۔ میں ان کے قریب بیٹھی تو وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، تم بھی حقیقت سے واقف ہو اور میں بھی حقیقت سے واقف ہوں۔ کل ہی مجھے تمہارا سچ پتہ چل گیا تھا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں تمہاری ساس کی حرکتوں اور باتوں سے واقف ہوں۔ اب مجھے تم سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، تم ایسا کیوں کرتی ہو اور تم دونوں میاں بیوی کے درمیان اتنی دوریاں کیوں ہیں؟ میں ان کی بات سن کر اچانک ہی رو پڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بڑے صحرا میں کسی نے میرے سر پر سایہ کر دیا ہو۔ اچانک میں روتے روتے اپنا سر اماں جی کے قدموں میں رکھ چکی تھی۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، نہ میری بیٹی اس طرح ہمت نہیں ہارتے۔ 4 سال تم نے ایسے گزارے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کھڑی ہو اور مجھے بتاؤ اصل حقیقت کیا ہے، تم کیوں اتنا ظلم برداشت کرتی رہی ہو، اتنی ذلت، اتنی بدنامی، اتنی باتیں۔ میں جانتی ہوں ایک عورت کے لیے یہ درد کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہے میں ایک دائی ہوں، لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے مجھے پورے 6 سال بعد اولاد دی تھی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں بانجھ ہوں۔ کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے امید نہیں ہارنی چاہیے۔ تم مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ ان کی بات سن کر میں اپنا چہرہ چھپائے رو پڑی تھی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے تمام سچ کھول کر بیان کر دوں، لیکن ایک نہ ایک روز یہ سچ سامنے آنا ہی تھا۔ اس لیے میں سر جھکائے دھیمی آواز میں الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی بتاتی چلی گئی تھی۔ میں نے ان سے سہاگ رات کی رات سے لے کر اب تک کچھ نہیں چھپایا تھا۔ میری باتیں سن کر انہوں نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم ایسے کیسے اس آدمی کے ساتھ 4 سال زندگی گزار رہی ہو اور اپنی ساس کی ایسی باتیں کیوں برداشت کرتی ہو؟ ان کو کھل کر بتاؤ کہ ان کا بیٹا کیا کرتوت کرتے پھر رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میں سر جھکا کر بولی تھی، اگر میں نے ایسا کیا تو میرے شوہر مجھے دوسرے دن ہی طلاق دے دیں گے، اور اماں جی میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے کہ میں ان کی ذات کی توہین کروں۔ میں سر جھکا کر بولی تھی۔ میری بات سن کر اماں جی اچانک غصے سے گرج کر بولی، کون سی محبت بیٹا؟ ایسی محبت پر لعنت ہے جس میں دوسرے ساتھی کو صرف اور صرف ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اور دوسرا ٹھاٹھ سے زندگی گزارے، حالانکہ قصور بھی اس کا ہو۔ تم اتنی پڑھی لکھی، اتنی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم کیوں ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو جس نے 4 سال کی زندگی میں تمہیں ایک بار بھی سکھ نصیب نہیں ہونے دیا، اور اوپر سے اپنی ماں کو تمہارے سر پر الگ بٹھا دیا ہے، جو تمہیں وقتاً فوقتاً بے مقصد طعنے دیتی رہتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں کچھ نہیں بولی تھی۔ بھلا میں کیا ہی بولتی، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ باتیں تو مجھے بھی معلوم تھیں، میں بھی روٹی کھاتی ہوں، پانی پیتی ہوں، عقل شعور میرے پاس بھی ہے، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے۔ 4 سال جو اب تک گزار دیے ہیں، باقی کی زندگی بھی گزر جائے گی۔ میں کوئی امیر کبیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، بس ایک عام مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی ایک عام سی لڑکی تھی، جس کے سروں پر بھابھیوں کا ہی سایہ تھا۔ ماں باپ بہت پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ اگر میں روٹھ کر اپنے گھر بھی جاتی تب بھی صرف اور صرف بھابھیوں کے طعنے ہوتے، اس لیے میں نے اپنے لب سی لیے تھے۔
मेरी तमाम रोदात सुनकर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था और चंद लम्हे बाद मुझे देखते हुए बोली थी, अब तमाम बातों का सिर्फ एक हल है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अचानक उन्होंने अपनी थैली में से एक गोलियों का पत्ता निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया था और मुझे देखते हुए धीरे धीरे तमाम मंसूबा बताती चली गई थी। मैं हैरान होकर उनकी बातें सुन रही थी। कहने को उनकी उम्र 60-70 साल के करीब थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुझे मंसूबा बताया था, उन्हें देखकर ऐसा गुमान होता था जैसे वो कोई 25-30 साल की ज़हीन औरत हों, जिनके पास हर परेशानी का हल है। काफ़ी देर तक मुझे वो समझाती रही थी और फिर अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली थी कि मैं बाहर जाकर तुम्हारी सास को यही बताऊंगी कि कुछ महीनों में तुम हामला हो जाओगी। मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है और जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करना। तुम्हें बिल्कुल भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिए अब ख़तरा है तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारी सास और शोहर दोनों का दिमाग ठीक कर दूंगी। ये लोग समझते क्या हैं, बेटियां लावारिस हैं, मगर कुछ बेटियों के सर पर भी हम जैसी माएँ होती हैं जो अगले का खून पी लेती हैं। उनका ये मान देना मुझे बेहद अच्छा लगा था। मैं फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हुई थी और उनके सीने से लग गई थी, जबकि वो मेरी कमर थपथपाकर बाहर चली गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह अपना मंसूबा अमल लाऊं। अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया तो मेरे लिए ही मुश्किल खड़ी हो सकती थी। चंद दिन मैंने ऐसे ही गुजार दिए थे और फिर चुपचाप वो गोली खाने में मिलाना शुरू हो गई थी। दिल बहुत डरता था। ऐसा लगता था कि अगर चोरी पकड़ी गई तो बहुत बदनामी होगी, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ये लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक उम्मीद भी थी कि अल्लाह साथ है, वो कभी मुझे रुसवा नहीं होने देगा, वो मेरा ख्याल ज़रूर रखेंगे। कहीं भी मुश्किल आएगी वो मुझे ज़रूर बचाएंगे। और कहते हैं ना, जब आप अल्लाह से लगा लो और दुनिया को छोड़ दो तो वो अल्लाह आपका साथ ज़रूर देता है। उस काम के साथ साथ मैं नमाज भी पाबंदी से पढ़ रही थी ताकि मेरी हर मुश्किल आसान हो जाए। आज मामूल का ही दिन था। मेरी सास बिल्कुल खामोशी से बैठी अपनी तस्बीह घुमाने में मसरूफ़ थी। मैंने रोज़ की तरह खाने में वो गोलियां मिला दी थी और चुपचाप आकर बरामदे की झाड़ू लगाने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही मेरे शोहर भी आ गए थे। हाथ वगैरह धोकर मैंने उनके लिए खाना वगैरह लगाया था, जब अचानक मेरे शोहर अपनी माँ को देखते हुए बोले थे, अम्मा पता नहीं क्यों कुछ दिनों से बहुत नींद आ रही है, तबीयत में ज़्यादा बोझलपन महसूस हो रहा है, काम भी ठीक तरह से नहीं हो रहा, ऐसा लगता है जैसे हड्डी हड्डी दर्द कर रही हो। उनकी बात सुनकर मेरी सास भी फ़ौरन बोली थी, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे भी बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, नींद का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सुबह भी सो रही हूँ, दोपहर में भी सो रही हूँ और पूरी रात भी नींद ले रही हूँ। इसके बावजूद दिन भर भी आंखें बंद ही होती रहती हैं। न जाने ऐसा कौन सा नींद का गलबा तारी हो गया है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अपनी सास की बात सुनकर मैं धीमा सा मुस्कुराई थी, जबकि अपने शोहर की सूरत देखकर मैंने अपने इरादे अब मज़ीद पक्के कर लिए थे कि अब तमाम सूरत हाल तैयार हो चुकी है, अब सिर्फ़ और सिर्फ अमल करना है। वक्त गुजर रहा था और मैं अपना मंसूबा पूरा करती चली गई थी। ये हरकतें करने में मुझे बहुत डर लगता था। आधी आधी रात को मैं उठकर रो पड़ती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कैसे कैसे हरबे आजमा रही हूँ, लेकिन मैं क्या करती। ये सब करने पर भी मेरे शोहर और मेरी सास ने ही मुझे मजबूर किया था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। इस दौरान दोबारा अम्मा जी आई थी मुझसे खैरियत पूछने। मामलत का जायज़ा लिया था, जबकि मैंने भी उन्हें सब खोल कर बता दिया था। मैं क्यों उनसे छुपाती। जब वो औरत मुझ पर शफ़क़त का हाथ रख रही थी, मुझे अपनी बेटी बोल रही थी, तो भला मैं क्यों उनसे बैर लगाती। वक्त गुजर रहा था और अब पूरे 4 महीने बीत गए थे। सुबह से मेरी तबीयत
مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ طبیعت میں بہت ہی عجیب بوجھل پان تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنی کیفیت اپنی ساس کو بتائی تو وہ فوراً ہی مجھے قریبی کلینک لے گئی تھی۔ ان کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی کیونکہ جو نشانیاں میں انہیں بتا رہی تھی وہ ایک حاملہ عورت کی ہی ہوتی ہیں۔ خدا کا شکر تھا ٹیسٹ ہونے کے بعد جو رپورٹس آئی تھی وہ پازیٹیو تھی۔ میں ماں بننے والی تھی۔ میری ساس کلینک میں ہی جھوم اٹھی تھی۔ انہوں نے اپنی جیب سے پوری کلینک میں مٹھائی بانٹی تھی۔ ان کی خوشی دیکھ کر میں بھی مسکرا اٹھی تھی۔ وہ مجھے لے کر گھر آ گئی تھی اور اب تو وہ ایک پاؤں پر ناچ رہی تھی۔ وہ جو چارپائی سے قدم نہیں اتارتی تھی اب سارے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے نپٹا رہی تھی۔ مجھے بے حد شرم آ رہی تھی۔ وہ عمر دراز عورت تھی۔ ہمارے درمیان کتنے ہی اختلاف سہی لیکن ایک بزرگ عورت سے گھر کے کام کروانا میری ماں نے میری تربیت میں شامل نہیں کیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور شام میں میرے شوہر آ گئے تھے۔ ارادہ میرا تھا کہ میں انہیں اس بات کی اطلاع دوں گی، طریقے سے سب بتاؤں گی، لیکن میری ساس اتنی زیادہ خوش تھی کہ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی میرے شوہر کو بتا دیا تھا کہ تیری بیوی حاملہ ہے، تو باپ بننے والا ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ ان کا یہ کہنا ہی تھا اور میرے شوہر کے ہاتھوں سے گھر کا سارا راشن گر گیا تھا جو آتے ہوئے وہ لائے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے اور پھر اچانک ان کی آنکھوں میں خون سوار ہو گیا تھا۔ ان کے مطابق تو ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کے قریب آئے ہی نہیں تھے۔ 4 سال ہم دونوں ایک دوسرے سے دور دور زندگی گزار رہے تھے، ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی دو اجنبی کی طرح۔ وہ فوراً میری طرف مارنے کو لپکے تھے لیکن اسی پل گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میری ساس میرے شوہر کا ایسا رویہ دیکھ کر حیران تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے اماں جی کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اندر آتے ہی میرے شوہر کے منہ پر 2 زناٹے دار تھپڑ مارے تھے۔ میری ساس یہ تمام ماجرا حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اماں جی اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، شرم آنی چاہیے تم جیسے انسان کو، ایک عورت جو تمہیں بیچ راہ میں چھوڑ کر چلی گئی اور دوسری جو تمہیں سمیٹ رہی ہے، تم اس کے ساتھ ہی وفاداری نہیں نبھا رہے، اس کو ہی قصوروار ٹھہرا کر بیوی کا حقوق نہیں دے رہے، تو بیویاں پھر ایسا ہی کرتی ہیں۔ یہ بول کر وہ چپ ہو گئی تھی جبکہ میری ساس اور میرے شوہر دونوں کی ہی آنکھوں میں اب حیرانگی تھی۔ میں نے سر جھکایا تھا اور دھیرے دھیرے تمام حقیقت ان کے سامنے کھولتی چلی گئی تھی۔ دراصل میرے شوہر شادی سے پہلے ایک لڑکی کو بہت پسند کرتے تھے لیکن ماں جی نے مجھے پسند کر لیا تھا۔ وہ لڑکی اچھے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اسی لیے میری ساس اس لڑکی کو ریجیکٹ کر گئی تھی اور میرے شوہر اس محبت میں ہی اب تک اٹکے ہوئے تھے۔ شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بناؤں گا، تم اور میں ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی اجنبیوں کی طرح زندگی گزاریں گے، اور اگر تم نے اس بارے میں میری اماں کو کچھ بھی بتایا تو میں اسی دن تمہیں طلاق دے دوں گا، تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ یہی باتیں جب میں نے اماں جی کو بتائیں تو انہوں نے مجھے نیند کی گولی دی تھی اور نیند کی گولی میں کھانے میں ملا کر اپنی زندگی آسان بناتی چلی گئی تھی۔ اپنے شوہر سے جائز حق لینے لگی تھی اور خدا کا کرم تھا ٹھیک 3 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خوشخبری سنا دی تھی۔ میری تمام باتیں سن کر میری ساس بھی آگے بڑھی تھی اور میرے شوہر کے منہ پر 2 تھپڑ رسید کیے تھے کہ وہ لڑکی 4 سال سے میرا ہر ظلم، میرے ہر طعنے کو چپ کر کے سہ رہی تھی۔ تمہیں جب غیرت نہ آئی؟ تم کتنے بڑے جلاد ہو، تمہیں اپنی ماں کی خوشیاں بھی نظر نہیں آئیں کہ میں اپنے پوتا پوتی کے لیے کتنا ترس رہی ہوں؟ جبکہ میرے شوہر واقعی اب شرمندہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے سب کے درمیان مجھ سے معافی مانگی تھی جبکہ میں نے بھی فراغ دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا تھا۔ مجھے بھی اولاد کی خواہش تھی، ایک اچھی زندگی گزارنے کی خواہش تھی، بھلا میں کیوں اعتراض کرتی؟ اماں جی کا میں نے بہت شکریہ ادا کیا تھا، ان کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچی تھی کہ اب سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 9 ماہ بعد مجھے ایک چاند سے بیٹے سے نوازا تھا اور پھر 2 سال بعد میرے گھر میں بیٹی کی بھی آمد ہوئی تھی۔ میرا گھر ہرا بھرا ہو گیا تھا اور میرے شوہر بھی سیدھی راہ پر آ گئے تھے۔ ماضی انسان کی زندگی میں ہمیشہ ماضی رہتا ہے لیکن حال کبھی نہیں بدلتا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ زندگی میں جو ہو چکا ہے اس سے آگے بڑھ جائیں اور جو اب نعمت اس کے پاس موجود ہے اس سے
लुत्फ़ उठाएं जो लोग अल्लाह की दी हुई नेमत उसके पास मौजूद है, उससे लुत्फ़ उठाएं। जो लोग अल्लाह की दी हुई नेमत की नाकदरी करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नाराज़ होकर उस नेमत को ही छीन लेते हैं। इसलिए बेहतर है कभी खुदा की नाफरमानी ना की जाए। मोहतरम नाज़रीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।